दाऊद इमाम अबू दाऊद ने ये रिवायत नकल की है हज़रत ज़ियाद बिन हारिस अस्सुदाई रज़ी अल्लाह अन्हु। ये फरमाते हैं कि मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ, मैंने आपके हाथ पर बैअत की और फिर उन्होंने लंबी हदीस ज़िक्र की जो यहाँ मज़कूर नहीं है, और वो हदीस मुअजम कबीर में मज़कूर है। साहिब मिशकात ने अबू दाऊद से इस हदीस को नकल किया है और मुख्तसर नकल किया है। इमाम अबू दाऊद ने भी मुख्तसर नकल किया है। उसका एक हिस्सा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आदमी हाजिर हुआ और उसने आकर कहा, अल्लाह के रसूल मुझे सदक़ात में से, ज़कात में से कुछ माल दे दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्नल्लाह लम यर्ज़ा बिहुक्म नबिय्यिन वला गैरिही फी सदक़ात, ज़कात के मसारिफ के ज़कात किन को देना चाहिए उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी और गैर नबी किसी के भी फ़ैसले पर अल्लाह राज़ी नहीं, अल्लाह ने उसमें ख़ुद फ़ैसला किया है। अल्लाह इस मसले में किसी और के फ़ैसले पर राज़ी नहीं हुआ है, अल्लाह ने ख़ुद फ़ैसला किया। और कुरान में अल्लाह ने ज़कात के 8 मसरफ़ बयान किए हैं जो सूरह तौबा में है। अगर तुम उन 8 मसरफ़ों में से तुम भी हो, तुम उसमें शामिल हो तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। ये रिवायत की है इमाम अबू दाऊद ने। चूँकि यहाँ साहिब किताब इस बाब को लाए हैं कि किस को ज़कात नहीं देनी चाहिए, तो ये हदीस ज़िक्र की है। पूरी हदीस उन्होंने ज़िक्र नहीं की, वो मखसूस हिस्सा ज़िक्र कर दिया। वो जो हदीस है ये वो मुअजम कबीर में है। हज़रत ज़ियाद बिन हारिस सुदाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और बैअत की। वो फरमाते हैं कि बैअत के बाद मुझे इत्तला मिली कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम हमारे इलाके पर एक लश्कर रवाना कर रहे हैं, हमारी कौम पर, हमारे इलाके पर लश्कर कशी का आपने इरादा किया है। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, दरख्वास्त लेकर आए। हर आदमी को अपनी कौम से मोहब्बत होती है, एक फितरी चीज़ है। हर आदमी को अपने इलाके, अपने गांव, अपनी कौम से एक ताल्लुक़ होता है। तो उन्होंने आकर दरख्वास्त की, अल्लाह के रसूल आप वहाँ लश्कर न भेजें, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि वो मुसलमान हो जाएंगे और वो आपकी इताअत करेंगे। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, इफ़ाल, ठीक है, हम लश्कर नहीं भेजते हैं और आप उनको दावत दीजिए इस्लाम की। उन्होंने ख़त लिखा और कौम के लोग आए और वो आकर, वो जो वफ़द आया कौम के कबीले के लोग आए, उन्होंने आकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमान हो गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए। तो आपने ज़ियाद बिन हारिस सुदाई से कहा कि तुम तो भाई अपने कौम में बड़े मुताअ हो, तुम्हारी लोग तुम्हारी बड़ी मानते हैं, तुमने बात की थी, वाकई उन्होंने तुम्हारी बात मान ली और इस्लाम ले आए। तो उसने आगे से अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल इसमें मेरी क्या बड़ाई है, अल्लाह ने इनको हिदायत देनी थी, इनको हिदायत दे दी, ये मुसलमान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी से बड़े खुश हुए। तो आपने फरमाया कि मैं तुम्हें तुम्हारी कौम पर अमीर बना देता हूँ। अब अल्लाह की कुदरत देखे, थोड़ा सा अरसा गुजरा, वो आए, मुसलमान हुए, कौम को ख़त लिखा, वो भी मुसलमान हो गए और हुजूर ने उनको अमीर भी बना दिया अपने इलाके का। भाई आज से ठीक है, तुम्हारे इलाके के अमीर तुम हो। हज़रत ज़ियाद फरमाते मैंने
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صدقات زکوٰۃ بھی مانگی تو آپ نے وہ بھی دے دی کہ ٹھیک ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے. تو ایک جگہ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، رات کا وقت تھا، آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا. ایک ایک صحابی اٹھتا گیا یہاں تک کہ سب چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا یہاں تک کہ صبح ہوئی. جب صبح قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ بھائی کھڑے ہو جاؤ، اذان دو. تو میں کہتے میں کھڑا ہوا، میں نے اذان دے دی، فجر کی اذان ہوئی. فرمایا تمہارے پاس پانی ہے؟ تو حضرت زیاد کہنے لگے، میں نے کہا اللہ کے رسول پانی تو ہے لیکن بہت کم ہے، تھوڑا سا پانی ہے، وضو کے لیے پانی چاہیے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک برتن میں ڈال کے لے آؤ. حضرت زیاد کہتے ہیں میں ایک برتن میں پانی لایا جو بہت کم تھا، وضو کے لیے ناکافی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنا ہاتھ ڈالا تو میں نے اندر دیکھا کہ آپ کے دونوں انگلیوں سے چشمے کی جیسے پانی پھوٹ رہے تھے. فرمایا کہ جاؤ لوگوں کو آواز دو کہ وضو کر لیں. یہ ایک دن اور ایک رات میں کتنے، اور صحابہ کتنے خوش قسمت تھے، کیا کیا دیکھتے تھے. اللہ اکبر، کیا کیا دیکھتے تھے، وہ کیا نظارے انہوں نے دیکھے، کتنا ایمان مضبوط ہوگا ان کا. تو لوگ آئے، برتن میں پانی ڈالتے گئے، وضو کرتے گئے. نماز کا وقت ہوا تو ایک آدمی آگے بڑھا اقامت دینے کے لیے. اب اذان کس نے دی تھی؟ حضرت زیاد نے. اور ایک اور آدمی آگے ہوئے اقامت دینے کے لیے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ جو زیاد سدائی صاحب ہے، اذان انہوں نے دی ہے، لہٰذا اقامت بھی یہی کہیں گے. اور آپ نے فرمایا جو اذان دے وہی اقامت دے گا. اس لیے یہ ہمارے یہاں بھی یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ جو آدمی اذان دے اقامت بھی اس کو ہی دینی چاہیے. دوسرے آدمی کو اقامت دینی ہے تو اس سے اجازت لے لے، میں اقامت دے دوں، وہ کہ ہاں دے دوں، ناراض تو کوئی نہیں ہوتا. یا وہ کسی سے کہہ دے کہ تم اقامت دو تو ٹھیک ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی پہلے سے آیا ہے، آدھا گھنٹے پہلے آیا ہے، اس نے اذان دی ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے صف میں، اور دوسرا آدمی آیا 2 منٹ پہلے وہ اقامت دے رہا ہے. تو اس کو پوچھنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں بعض لوگ کرتے ہیں اس طرح، یہ غلط ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اذان دی وہی اقامت دے گا. من اذن فہو یقیم. تو نماز ہو گئی. یہ پورا قصہ حضرت زیاد سنا رہے. صبح ہوئی تو علاقے کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے، زیارت کے لیے، ملنے کے لیے. آس پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے تھے وہاں کے لوگ جب سنتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو زیارت کے شوق میں لوگ جوق در جوق جمع ہو جاتے. وہاں کے لوگ بھی جمع ہو گئے. تو انہوں نے آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جو وہاں کے امراء تھے، جو وہاں کے گورنر تھے، جو وہاں کے امیر تھے، اپنے امراء کی شکایتیں حضور پاک علیہ السلام سے کر دی کہ اللہ کے رسول وہ ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اب انسان ہے، کمزوری تو ہوتی ہے. حضور پاک علیہ السلام نے جب ان کی شکایتیں سنی تو آپ کو تکلیف ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس موقع پر، اور حضرت زیاد سن رہے ہیں، آپ نے فرمایا لا خیر فی الامارۃ لرجل مومن. ایماندار شخص کے لیے امیر بننے میں کوئی خیر نہیں ہے. مومن کے لیے امیر ہونے میں، امیر بننے میں، لیڈر بننے میں کوئی خیر نہیں ہے. اس لیے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچے گی تو وہ ذمہ دار ہوگا اس کا. قیامت کے دن اس سے باز پرس کی جائے گی کہ تم علاقے کے بادشاہ تھے، تم وہاں کے امیر تھے، تم وہاں کے گورنر تھے، تم وہاں کے بڑے تھے، وہ تمہاری رعایا تھی، تم نے ان کا خیال رکھا نہیں رکھا. حضرت زیاد سن رہے تھے، کہتے میں نے یہ سنا
کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن انسان کے لیے امیر ہونے میں خیر نہیں ہے۔ پھر ایک آدمی آیا حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں، اب یہ جو حدیث کا وہ ٹکڑا ہے نا جو ابھی ہم نے پڑھا، انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقات زکوٰۃ مانگی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک ان اللہ تعالی لم یرضى بحکم نبی ولا غیرہ، اللہ پاک صدقات کے مصارف میں نبی اور غیر نبی کسی پر کے حکم پر اللہ راضی نہیں ہوا، اللہ نے اس کا فیصلہ خود قرآن میں کیا ہے، اگر تم ان 8 قسموں میں سے ہو تو میں تمہیں زکوٰۃ دوں گا ورنہ نہیں دوں گا۔ حضرت زیاد نے جب یہ سب کچھ سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے امارت نہیں چاہیے، مجھے اپنے علاقے کا بڑا نہیں بننا ہے، مجھے گورنر نہیں بننا، مجھے بادشاہ نہیں بننا، آپ نے جو مجھے ذمہ داری دی تھی، جو بادشاہ بنایا تھا، جو آپ نے مجھے گورنر بنایا تھا، جو امیر بنایا تھا، برائے مہربانی یہ امارت مجھ سے واپس لے لیجیے، اور جو آپ نے مجھے صدقات زکوٰۃ دی تھی وہ بھی واپس لے لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے اے اللہ کے رسول میں نے آپ سے ابھی سنا کہ لا خیر فی الامارۃ لرجل مؤمن، ایمان والے کے لیے، مومن کے لیے امارت میں خیر نہیں، اور میں نے ابھی آپ سے یہ سنا، آپ نے اس موقع پہ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا اس زکوٰۃ مانگنے والے سے، آپ نے فرمایا من سأل الناس عن ظہر غنى، جو آدمی مالدار ہونے کے باوجود پھر بھی لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے تو یہ اس کے لیے صداع فی الراس، یہ سر کا درد ہے، ہیڈک ہے، وداع فی البطن، اور پیٹ کے اندر بیماری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہیڈک ہے اور یہ بیماری ہے پیٹ کی، اور پھر آپ نے فرمایا اگر تم ان میں سے ہو جو 8 حصے قرآن نے بیان کیے تو میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ پیسے بھی لے لیجیے، یہ مال بھی لے لیجیے، اور یہ جو آپ نے مجھے بادشاہ بنایا تھا، لیڈر بنایا تھا، یہ بھی واپس لے لیجیے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت زیاد سے فرمایا تم چاہتے ہو تو امیر رہو، اور اگر نہیں چاہتے ہو تو پھر مجھے بتاؤ، میں تمہاری قوم کے لوگوں میں سے کوئی اور مناسب شخص ہو تو اس کو امیر بنا دوں۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول مجھے نہیں چاہیے، آپ کسی اور کو بنا دیجئے۔ ہاں بھائی کیسے مسلمان تھے، گورنری مل رہی ہے واپس کر رہے ہیں، پیسے مل رہے ہیں واپس کر رہے ہیں، اور انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کو پیسے بھی دے دیے، مال بھی دے دیا، وہ جو عمارت اور گورنری ملی تھی وہ حکومت بھی واپس کر دی، حضور نے کسی اور کو بنا دیا۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور درخواست کی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے یہاں ایک کنواں ہے، اس میں گرمیوں میں کبھی کبھی پانی کم ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، سردیوں میں تو ہوتا ہے، گرمیوں میں کم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتھر لے آؤ، چھوٹے چھوٹے کنکر، 7 کنکر آپ نے منگوائے اور پھر آپ نے لیے، اور پھر وہ کنکر اس کنویں میں ڈالے گئے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اب اس کنویں سے پانی نکالو۔ لوگ کہتے ہیں وہاں کے لوگ حضور پاک علیہ السلام کی ان کنکروں کے برکت سے جو آپ نے اپنے ہاتھ میں لے کر اس کنویں میں ڈالنے کے لیے کہا تھا، اس کی برکت سے اس کنویں میں اتنا پانی ہوا کہ فرماتے اس کے بعد ہم نے اس کنویں کی تہ کبھی نہیں دیکھی، ہمیں اس کی تہ نظر نہیں آئی کہ تہ کتنی ہے، پانی بہت زیادہ ہوتا تھا اس میں۔ تو یہ پورا قصہ وہ حدیث یہ معجم کبیر میں ہے، یہ پوری طویل حدیث حضرت زیاد نے ذکر کی ہے، اس میں وہ حصہ کہ جس میں 8 مصارف بیان کیے ہیں جو قرآن میں اللہ نے ذکر کیے ہیں، تو اشارہ کر دیا کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور ان کو دینا، تو چونکہ ہم یہ زکوٰۃ کے مسائل بیان کر رہے ہیں تو اس مناسبت سے یہ حدیث آ گئی۔ آج ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے
کل انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ جو زکوٰۃ کے مصرف ہے وہ بیان کیے جائیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.